Assalamu alaikum everyone. This is Nadia Mushtaq, and you are watching a learning oriented video at Study Station. This station is basically for those students who make learning meaningful and purposeful. So, in this video, we will discuss a phenomenal and interesting topic, the system and function of verb. This video has been divided into two parts. In the first part, we will discuss about its definition, and then we will have a glimpse at its historical background. And in the second part, we will discuss its types with examples. So let's get started. If we talk about the definition, a verb is a word that expresses an action, occurrence, or state of being. It is the core of a sentence as it conveys what the subject is doing or experiencing. तो क्या मतलब इस डेफिनेशन का कि एक वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी एक्शन, ऑक्यूरेंस या स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर करता है. ये सेंटेंस की जान होता है. जैसे जिस्म में रूह ज़रूरी है, इसी तरह सेंटेंस में वर्ब का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है. अगर वर्ब का गलत इस्तेमाल किया जाए या गलत इस्तेमाल हो जाए तो पूरा को पूरा सेंटेंस ख़राब हो जाता है. इवन दैट के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. इसलिए इसका इस्तेमाल और इसका इल्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग और एक्सपीरियंसिंग, कि सब्जेक्ट जो है काम करने वाला वो क्या कर रहा है और किस एक्सपीरियंस से गुजर रहा है. तो इस डेफिनेशन की रूह से हम मज़ीद एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं. एक्शन, अगर हम एक्शन की बात करें तो ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो एक्शन को शो करते हैं. जैसे कि राइट एक्शन है, एक लिखना एक अमल है. फाइट, जंप, वॉक, रन, कैच, देयर आर मैनी मोर वर्ड्स. स्टेट की बात की जाए तो ये फ़िक्रे में सेंटेंस सब्जेक्ट की हालत को बयान करता है. जैसे कि ही इज़ हैप्पी, इसमें बताया जा रहा है कि वो खुश है, कोई भी शख्स है. ही वॉज सैड, वो उदास था. ये भी इज़ वॉज, ये बेसिकली हालत को बयान कर रहे हैं सब्जेक्ट की. ऑक्यूरेंस, किसी चीज़ का वक़ू पज़ीर होना. बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो ऑक्यूरेंस को शो करते हैं. जैसे कि द इवेंट हैपन यस्टरडे, वो वाक़या कल पेश आया. एमर्ज, इवेंट, ऑकर, एंड देयर आर मैनी अदर वर्ड्स दैट which show occurrence of any event or activity. इसके अलावा मज़ीद एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ड्रिंक, कैच, जंप, इज़, एम, आर, वॉज, वर. मॉडल वर्ब हैं, कैन, कुड, माइट, वुड. ये सारे जो हैं वो बेसिकली वर्ब हैं. कुछ मेन वर्ब हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं. इनकी क्लासिफिकेशंस की गई हैं जो हम फर्दर व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स टाइप वी विल गेट टू नो ईच टाइप इन डिटेल. अगर अब हम बात ज़रा कर लेते हैं इसकी एवोल्यूशन ऑफ वर्ब की, यानी कि इसके इर्तका की. देयर इज़ अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरीथिंग, एंड इफ़ यू आर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, you need to understand or you need to know the history of English literature. Even that in this platform, in this channel, we have uploaded a very comprehensive video on the topic, on the history of English literature. If you have not watched that video, now you must watch it in order to enhance your understanding about English history. अब इंग्लिश हिस्ट्री के हवाले से हम बात कर लें तो इंग्लिश के ये जो एवोल्यूशन ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब का जो जिस तरह चेंज हुआ है, ये किस तरह से चेंजेस हुई हैं और क्यों चेंजेस हुई हैं. बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब्स हैज़ इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली अक्रॉस लैंग्वेजेस. कि ये लैंग्वेजेस में ही वर्ब जो है, क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें वेरिएशंस जैसे जैसे ज़माना बदलता रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, वैसे वैसे उसमें चेंजेस आती रही हैं. अब याद रखें कि इंग्लैंड समझ लें कि सरज़मीन में ये हमेशा से इट वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी. ये एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी माजी में. इस पर बहुत सारे
قوموں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. جس طرح سے برصغیر کی حالت آپ کو پتہ ہی ہے، جس کو برصغیر کی ہسٹری کا پتہ ہے وہ بخوبی اس کانسیپٹ کو سمجھ سکتا ہے کہ برصغیر میں جو قبضہ کرنے والے تھے یا جو حکمران تھے وہ سندھ کے راستے سے آئے یا افغانستان کے راستے سے آئے. اسی طرح انگلینڈ میں سب سے پہلے جو تھی حکمرانی تھی رومنس کی. اس کے بعد 3 قبیلے آئے جن کا نام ہے اینگلو سیکسن اینڈ جیوڈ. اس کے بعد نارمنس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انگلینڈ آزاد ہوا، اپنا آئیڈینٹی کو مینٹین کیا، اپنا وجود برقرار کیا، اپنے وجود کو پہچانا اور اپنی ایک الگ سلطنت قائم کی. تو ان تمام قبضہ کرنے والوں سے آخر کار نجات حاصل کر کے اپنی ایک باقاعدہ انڈیپینڈنٹ اور ڈیولپڈ ٹیریٹری اور پالش ٹیریٹری کو قائم کیا. تو اولڈ انگلش میں ورب جو تھے وہ کمپلیکس کانجوگیشنز تھے، یعنی کہ اس میں اسٹرانگ اور ویک فارمز پائی جاتی تھی. وربس جو تھے اولڈ انگلش میں اینگلو سیکسن کے پیریڈ میں ورب لمبے لمبے ہوتے تھے. جیسے کہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے سنگھن، یہ ورب ہے اولڈ انگلش میں. اب جو ہے نیو انگلش میں اس کو سنگ کہتے ہیں. اس کی پاسٹ فارم، سیکنڈ فارم جو وہ تھی سینگ، اور تھرڈ فارم سنگن، پاسٹ پارٹیسپل. اب تھرڈ فارم جو ہے وہ سنگ ہے. اینگلو سیکسن بیسیکلی 3 ٹرائبس تھے، یہ اینگلو سیکسن اینڈ جیوڈ. لیکن تینوں میں اینگلو سیکسن زیادہ بااختیار تھے، زیادہ پاورفل تھے، اور ان کا زیادہ انفلوئنس تھا انگلینڈ کی سرزمین پر. اور یہ اپنے ساتھ صرف رہن سہن یا تہذیب و ثقافت نہیں لے کر آئے، بلکہ اپنے ساتھ زبان بھی لے کر آئے، کیونکہ جرمنس تھے، جرمن کو بلانگ کرتے تھے. تو جرمنی لینگویج کا بہت زیادہ انفلوئنس انگلش لینگویج میں آیا، اور یعنی انگلش جرمنی کے ملاپ سے ہی وجود میں آئی. اس کے بعد میڈل انگلش میں سمپلیفیکیشن آف ورب اینڈنگس، یعنی کہ ورب کو اینڈ کرنا. کیونکہ اولڈ انگلش میں جو اینڈنگ آف ورب تھی، جیسے کہ سنگ گن، ورب اینڈ پہ لمبا کیا گیا ہے، اے این لگا کر اس کو مزید لمبا کر دیا. یہ لمبا ہے اولڈ انگلش میں. لیکن مڈل انگلش میں کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہے ورب کی اینڈنگس کو سمپلیفائی کرنا شروع کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ اب لیٹن اور فرینچ کا انفلوئنس زیادہ تھا، تاکہ نئے وربس کو فارمولیٹ کیا جا سکے. یاد رکھیں، زبانیں ہر لمحہ ہر لہجہ بدل رہی ہیں، چاہے وہ زبان اردو ہو، انگلش ہو. ہر بدلتے دور کے ساتھ زبان میں ویریشنز ہوتی ہیں. یہ کوئی اسٹیگننٹ چیز نہیں ہے، یہ رکی ہوئی چیز نہیں ہے. لینگویج ویریشن یہ ایسی چیز ہے جو ہر ایج میں، ہر ملک میں بہت سارے روز بروز بہت سارے ورڈ استعمال ہو رہے ہیں. بہت ساری چیزوں میں مختلف طریقوں سے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، زبان کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ ایک رکی ہوئی یا ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں ایکسپیریمنٹ بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری اور چیزوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے. اب پاکستان میں جو 174 ریجنل لینگویجز بولی جاتی ہیں، اس میں 3 ڈومیننٹ لینگویجز ہیں، جس میں اردو، پنجابی اینڈ انگلش. باقی جو ریجنل لینگویجز ہیں، علاقائی زبانیں ہیں، وہ اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لینگویج آئیڈینٹی لوز ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. یعنی کچھ لینگویجز ایسی بھی ہیں جو اب ختم ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں، مطلب ان کا وجود برقرار نہیں رہا، وہ ڈکے ہو چکی ہیں. اور کچھ ایسی بھی لینگویجز ہیں جو ہر روز بدلتے وقت کے ساتھ اپنے اندر ویریشن لے کے آ رہی ہیں. جیسے جیسے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ویسے ویسے چیزیں بدلتی ہیں. اس کے علاوہ اور بڑا فیکٹر جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آتا ہے، وہ ہے ماڈرن انگلش میں کہ ایک تو ہم آکسیلری وربس یعنی کہ ہیلپنگ وربس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ٹینس فارمیشن کے لیے. اس کے علاوہ لنکنگ وربس کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزوں کو جہاں پہ ہمارے لیے، انسانیت کے لیے سہولیات فراہم کی ہیں، وہاں پہ زبان کو بھی اثر انداز کیا ہے. اور اس کے ساتھ بہت سارے نیو وربس، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ورب ہے وہ جسم میں روح کے برابر ہے. اگر ایک فقرے میں سے ورب کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچے گا. اس لیے اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے یا گلوبلائزیشن کی بدولت. اس میں ویریشنز آ رہی ہیں، اس میں چینجز آ رہی ہیں. اور اگر ہم ایگزام پیٹرن کی بات کریں تو سیلف رائٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وربس، ویسے ہمارا فقرہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ٹینسز کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے، ورب کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وی لوز مارکس، اور ہمارے مارکس ڈیٹکٹ ہو جاتے ہیں.
ہے جو کہ بہت ٹائم تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رول ہے تو کیوں ہے. In the very first tense, present indefinite tense, we have studied that if the subject is third person or he, she, it, or third person singular, we will use add ses with verb. And I have always been thinking about it. Why is it so? Why we use ses with verb? تو اس کی آج مجھے جو ریزن سمجھ میں آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ اولڈ انگلش میں جو ورب اینڈنگ تھی وہ لمبی تھی، مطلب ورب لمبا تھا، جس کی وجہ سے ہم آج بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے ورب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کہ ایس ای ایس میں تھرڈ پرسن میں ہم ایس ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں ورب کے ساتھ. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ رول ہے، یہ اولڈ انگلش کا ایک ٹریڈیشن تھی، اب سمجھ لیں، یا ایک اس کا ایک اسٹرکچر تھا جو آج بھی موجود ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اولڈ انگلش کی اسٹرکچر میں آتی تھی وہ آج بھی استعمال کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ورب کے ساتھ، کیونکہ ورب کی اینڈنگ لمبی ہوتی تھی اولڈ انگلش میں، تو آج ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کے ساتھ ایس ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں اف دا تھرڈ پرسن از سنگولر. اس کے علاوہ دوسری جو وجہ ہے، یا ایک اور تیسری جو وجہ ہے، ریزن ہے، وہ یہی ہے کہ ہم فنیٹک، جس نے لنگوسٹک پڑھی ہوئی ہے اس کو پتہ ہے کہ لینگویج جو ہے وہ فلو کے ساتھ چلتی ہے. لینگویج میں ایک ریدم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا انگلش موویز میں وہ ایک ایکسن کو فالو کرتے ہیں. دیر از اے ریدم، دیر از اے میٹر اینڈ دیر از اے پرٹیکولر ایکسنٹ. We need to maintain that accent when we are talking and speaking in English language, because the English language is far different. The way English people speak this language, it's far away from Indian and Pakistani English. They follow a particular accent which makes a kind of rhythm in their communication. تو وہ ایک اسموتھنس کو اور ایک ایزینس کو مینٹین کرنے کے لیے ایس ای ایس کا اضافہ کرنا بھی فنیٹک، یعنی فنالوجی، لینگویج ڈیمانڈ کرتی ہے، لینگویج کی جو ساؤنڈس ہیں وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ایک ردم ہو، کریٹ ہو ایس تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ. اور تیسری ریزن جو میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کی کہ لینگویج جو ہے انگلش لینگویج میں مینی لینگویجز ہیو ڈسٹنکٹ ورب اینڈنگس. بہت ساری زبان میں، صرف انگلش کی بات نہیں کر رہے، بہت ساری دوسری زبانیں جیسے کہ لیٹن، فرینچ اور جرمن میں، ان میں بھی ورب کی اینڈنگ لمبی ہوتی تھی، یعنی ڈسٹنکٹ ہوتی تھی. تو یہ ان زبانوں میں بھی یہ چیز موجود تھی. تو ظاہر ہے جب انگلش کے ساتھ یہ زبانیں ملی ہیں، ان زبانوں کا ملاپ ہوا ہے انگلش کے ساتھ، تو پھر وہ رول جو تھا وہ ٹرانسفر کر کے انگلش لینگویج میں بھی نظر آیا، اور جس کی وجہ سے ہم یہ رولز آج بھی اور بھی بہت سارے اسٹرکچر رول ہیں ماضی کے جو آج بھی انگلش لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں.